अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलती राय और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के बाद उसके ज़ेली इदारों में सबसे अहम तरीन इदारा इंसानी हुकूक कौंसल था, जिसका क़याम अमल में आया और इसकी जो दस्तावेज़ थी, जिसका मैं बारहा जिक्र करता हूँ, जो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा है और इसके 30 आर्टिकल हैं। इन 30 आर्टिकल्स में इंसानी हुकूक के हवाले से, मजहबी आज़ादी के हवाले से और उन फंडामेंटल राइट्स के हवाले से मुख्तलिफ इक़्तिबासात हैं और इसमें एक डायरेक्शन भी दी गई। लेकिन बदकिस्मती से आज तक मकबूजा वादी में हिंदुस्तान के अंदर भारत और भारत के जो उसके पार्टनर्स हैं, उन्होंने इस पूरे खित्ते के अंदर इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई। इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाने में सर फहरिस्त मकबूजा वादी है और मकबूजा वादी में जिद्दोजहद आज़ादी के सपूत और जो सोशल मीडिया और फेसबुक फाइटर्स थे, उनको भी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की टोकरी में फेंक के उन पर मुकदमात दर्ज किए गए, उन्हें नज़रबंद किया गया, जेल की सोबतें उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ी। और इसमें ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो अब जिद्दोजहद आज़ादी और बुरहान वानी की शहादत के बाद उसका हिस्सा बन चुकी हैं, उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। आसिया अंद्राबी जो दुख्तरान मिल्लत चेयरपर्सन भी हैं, इनको 2 साथियों समेत फहमीदा सूफ़ी और नाहिद नसरीन के समेत झूठे मुकदमे में यानी दहशतगर्दी और उसके साथ साथ बगावत और इल्ज़ामात के तहत फ़र्द जुर्म उन पर आयद कर दी गई है। ये है इंसानी हुकूक, जिनके अलमबरदार पूरी दुनिया में ये दावा करते हैं कि अगर कहीं पर भी इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जाएं या इंसानी हुकूक की पामाली हो तो उस पर हम आवाज़ उठाते हैं। ये आवाज़ें क्यों खामोश हैं? क्यों दुख्तरान मिल्लत और ख़वातीन और बिलखुसूस मकबूजा वादी के वो लोग जो जिद्दोजहद आज़ादी की बात करते हैं, जो इस्तिस्वाब राय की बात करते हैं, उन्हें क्यों इस तरह टॉर्चर किया जाता है? क्यों उनको जेल की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं? उनके जो राइट्स हैं, क्या उनको उनके राइट्स नहीं मिलेंगे जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हैं? और दूसरी जानिब बड़ी अहम एक डेवलपमेंट भी हुई है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से इंसानी हुकूक पर दोहरे मयार तर्क करने का मुतालबा किया। वो दोहरा मयार जो जनूबी एशिया बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर और हिंदुस्तान के अंदर होने वाली जो वायलेशंस हैं, उस पर एक खामोशी है। और यही इंसानी हुकूक के हवाले से इस दोहरे मयार का जिक्र किया है। और ये जिक्र किया है वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक डॉक्टर शेरी मजारी ने। और उन्होंने एक इजलास जो कि वीडियो बयान के जरिए उन्होंने किया, उस इजलास के दौरान उन्होंने तवज्जो मबजूल करवाई मकबूजा वादी के अंदर जो होने वाले इंसानी हुकूक की धज्जियां जिस तरह बिखेरी जा रही हैं, जो पामालियां की जा रही हैं, और दूसरी जानिब उनका इस्लामोफोबिया के हवाले से और उस रुझान के हवाले से भी बात उन्होंने की है। सेकुलर स्टेट की बात भी उन्होंने की है, जहां पे रियासती सरपरस्ती से बिलखुसूस मुसलमानों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं और नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, और उस कत्ले आम का भी जिक्र किया है। आज इंसानी हुकूक के चैंपियंस के हवाले से बात करेंगे कि वो यहाँ पे क्यों मुजरिमाना गफलत और खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उस दोहरे मयार की भी बात करेंगे जिसे पूरी दुनिया आज इसे अपना एक वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल कर रही है, यानी भारत के साथ इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सामने रखती है। इखलाकियात जिसे हम कहते हैं उस पर कतई तौर पर कोई नज़र नहीं है। एक चीज़ बड़ी अहम डेवलपमेंट और भी हुई थी, यूरोपियन यूनियन ने इस केस को टेकअप किया और मशरूत भी कर दिया तिजारत को हिंदुस्तान के साथ कि वहाँ इंसानी हुकूक को देखा जाएगा कि इंसानी हुकूक की कहीं पामालियाँ तो नहीं हो रही। इस हवाले से अब दुनिया का फोकस ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल हमने मजीद क्या करना है, इन तमाम तर उमूर पर बात करेंगे। और डेफिनेटली माहिरीन ही इस हवाले से अपनी राय दे सकते हैं और उसका इजहार भी कर सकते हैं और हमारे लिए मुस्तकबिल और हमारी डायरेक्शन यानी दुरुस्त सिमत की तरफ लेके जा सकते हैं। मेहमानों का तारुफ करवाते चले। सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब का तारुफ करवाते चले। जर्मनी में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, साबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान रहे हैं, आपका खासा एक्सपीरियंस है और इन तमाम तर उमूर पर आपकी गहरी नज़र है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन को वक्त देने का। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दिफाई उमूर के माहिर हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब आपका भी। राजा मोहम्मद नज़ीर साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, आप एडवोकेट भी हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और इस हवाले से आपकी काफ़ी जानकारी भी कह सकते हैं और इस हवाले से आप खासा स्टडी भी करते हैं। तो राजा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, आप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, बताइएगा उन कवानीन का बैनुल अक़वामी सतह पर एक तरफ तो जंगी जराइम का जो मुर्तकिब भारत हो रहा है उस पर हमने पहले भी बात की है, एक क्रिमिनल फेंस की हम बात करते हैं, तो इस वक्त जो ओवरऑल मकबूजा वादी के अंदर हो रहा है, जिस तरीके से आसिया अंद्राबी है और दीगर जो इस वक्त खवातीन जो कि कैद में हैं और एक बहुत बड़ी तादाद है, इसी तरह मावराए अदालत कत्ल गारत का सिलसिला भी जारी है, बैनुल अक़वामी सतह पर कौन से ऐसे कवानीन हैं, कौन से ऐसे लाज हैं जिसकी धज्जियां बिखेरी जा रही हैं? जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है वो इनवाइट किया बात करने के लिए।
میں سمجھتا ہوں کہ جنوبی ایشیا کے اندر بلکہ دنیا کے اندر بھارت وہ ملک ہے کہ جہاں پہ ہیومن رائٹس کی سب سے زیادہ وائلیشن ہے. کشمیر تو ایک جگہ ہے, آپ باقی سٹیٹس اگر انڈیا کی اٹھا کے دیکھیں کسی بھی جگہ اور کسی بھی طبقے میں, اور ایون کہ ہندو کے جو اپنے طبقات ہیں ان کے, وہاں پہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو جہاں تک انٹرنیشنل لاز کی بات ہے, اس میں یونائٹڈ نیشن سے لے کے انٹرنیشنل کنونشن سے لے کے انڈیا کے کانسٹیٹیوشن سے لے کے اگر جس بھی جگہ پہ دیکھیں تو انڈین جو اس وقت کر رہے ہیں وہ نہ صرف یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کی وائلیشن ہے, نہ صرف وہ مختلف جو انٹرنیشنل کنونشنز ہوئی ہیں ان کی وائلیشن ہے, بلکہ انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1950 اس کے اندر ایک پورا چیپٹر موجود ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے. ان کے آرٹیکل 14 سے لے کے 32 تک وہاں پہ آرٹیکل ہیں, وہ آرٹیکل وہاں کے سٹیزن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیں, لیکن بیسیکلی اس وقت وہاں کا آئین ختم ہو کے رہ گیا ہے, کیونکہ انڈیا کے اندر جو ہندو بنیے کی سوچ ہے وہ صرف ہندو کو پروٹیکٹ کرنے کی حد تک رہ گئی ہے, اور وہاں کی جو کورٹس ہیں اور وہاں کی جو سپریم کورٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہندو بنیے کی لونڈی بن کے رہ چکی ہے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو سب سے بڑا چارٹر ہے یونائٹڈ نیشن کا, جو یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس 1948, اس کے 30 آرٹیکلز ہیں اس کے, میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا آرٹیکل نہیں ہے کہ جس کا انڈیا نے جس کو وائلیٹ نہ کیا ہو. 16 اور 18 جی ڈاکٹر صاحب, میں کہتا ہوں کوئی ایسا آرٹیکل نہیں ہے کہ جو انڈیا نے وائلیٹ نہ کیا ہو. اسی طرح جو کنونشنز ہیں مختلف اوقات میں دنیا کے اندر ہوئی ان کی وائلیشن ہوئی, اسی طرح انڈیا کے لیکن اب وہاں پہ آپ نے جو بات کی کہ خاموشی کیوں ہے, خاموشی صرف اس وجہ سے ہے کہ دنیا کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, دنیا اپنے مفادات کی نظر سے دیکھتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریجن میں اگر دنیا کو سلامتی چاہیے, اگر دنیا کو امن چاہیے اس ایریے میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو ان وائلیشن سے روکنا پڑے گا. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے. ڈاکٹر محمد فیصل صاحب, 46واں انسانی حقوق کونسل کا اجلاس ہوا, اس میں ہماری وفاقی وزیر ڈاکٹر شیری مزاری نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے توجہ بھی مبذول کروائی اور دو ٹوک انداز میں دوہرے معیار کا ذکر کیا. اس دوہرے معیار کو ہم سمجھ تو اب چکے ہیں, اکنامک انٹرسٹ کو ہم سمجھ تو چکے ہیں, لیکن ہماری حکمت عملی, ہماری کاؤنٹر سٹریٹجی اس حوالے سے کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہم بھی اکنامک انٹرسٹ کے لیے ابھی تگ و دو شروع کر دیں؟ سفارتی محاذ پر جتنا ہم نے کام کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ مزید بھی کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جی جناب, بہت شکریہ. یہ ایک بڑا حساس موضوع ہے اور ہم اس کو ایک جذباتی اینگل سے دیکھتے ہیں, کیونکہ ہماری ایک ہسٹری ہے 70 سال سے بدل جا رہی, اس میں جانیں دے چکے ہیں, قربانیاں دی ہیں, عورتوں کی عصمت ہیں, ایک ایموشنل ہم اس کو اینگل ضرور دیکھتے ہیں اور دیکھنا بھی چاہیے. ویسٹ میں ہیومن رائٹس, خاص طور پہ یورپ جہاں میں رہتا ہوں, انسانی حقوق کی بہت اہمیت ہے. انسانی حقوق میں آپ ہمیں ٹریکشن مل سکتی ہے, مل رہی ہے بہت حد تک, یورپ کی حد تک. ہر خطے کا اپنا مزاج, تو یورپ کے مزاج میں انسانی اہم ہے. اور دوسری بات آپ درست کہتے ہیں کہ جو معاشی فائدے حاصل ہوتے ہیں ہندوستان ایک بڑا ملک ہونے سے یا کے ساتھ کوآپریشن سے, وہ بھی ان لوگوں کے نظر میں ہے جب یہ کامنٹ کرتے ہیں. لیکن ہیومن رائٹس کے بارے میں ایکشن ہے اور اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اور اس میں سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ ایک کوآرڈینیٹڈ طریقے سے بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ جو تھوڑا سا کی گفتگو سے مجھے لگتا ہے نا کہ دنیا زیادتی کر رہی ہے, یہ ان باتوں کا فائدہ نہیں ہے. آپ سے فائدہ یہ ہے کہ دنیا تو جو کر رہی ہے ہم اس کو کاؤنٹر کیسے کر سکتے ہیں. ہم جتنی دفعہ یہ کہیں گے نا کہ دنیا نہیں دیکھ رہی, تو چلتی ہے ریال پالیٹک پہ, جرمن زبان کا لفظ ہے. حقائق, زمینی حقائق کیا ہیں؟ صحیح. زمینی حقائق بدلنے کی ہمیں ضرورت ہے, ہمیں ضرورت ہے نا, ہمارا مسئلہ ہے نا. زمینی حقائق ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ ظاہر ہے اکنامک ڈیولپمنٹ آپ کی, کیا آپ ایک اکنامک پاور بنتے ہیں, ٹیکنالوجیکل پاور ہاؤس بنتے ہیں, یوتھ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ فٹ پرنٹ بڑھاتے ہیں, تو آپ کی بات کی ٹریکشن زیادہ ہوگی, اس کی گونج ساری یورپ میں ہوگی, امریکہ تک جائے گی اور پھیلے گی. جس طرح پھیل رہی ہے ہندوستان غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جا رہا ہے اور وہ ختم نہیں. 2 سال ہونے والے 27 فروری والے واقعات کو, جب ہماری
کے 2 جہاز گرائے ہم نے، ابھی لندن کو پکڑا، ان کے حوالے کیا، اور ہم بڑے فلائنگ کلر اس میں سے نکل کے آئے. ایک میسج میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ اتنا گھبرانا اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا نہیں کر رہی تو ہم نے خود کر لیا. جہاں ضرورت پڑی ہم نے ہمارے پراؤڈ آف آر سولجرز اینڈ پائلٹس اینڈ ایوری ون، ساری قوم کھڑی ہو گئی اور دیکھ لیں کیا تھا. تو ان کو نادم ہو کے واپس ہٹنا پڑا اور اپنا ایک آدمی بھی واپس مانگنا پڑا. یہ بات بڑی اہم ہے کہ اپنے اوپر بلیو، اپنے اوپر ریزالو، اپنے پہ تو یقین رکھیں کہ جی ہم خود کر سکتے ہیں. دنیا ساتھ چلے بسم اللہ، جہاں نہ چلے ٹھیک ہے، ان کا اپنا انٹرسٹ ہوگا. ہم نے یاد کرا سکتے ہیں کہ یار آپ کو اصول پر کھڑا رہنا ہے، معاشی انٹرسٹ پہ کھڑے نہیں رہنا. تو اس چیز کی ہم کوشش کر رہے ہیں، کوشش کرتے رہیں گے اور بڑا افیکٹولی. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہمارا اپنا مدعا ہے، ہمارا اپنا مسئلہ ہے، اس پر ہم نے خود بھی کام کرنا ہے، اور آپ کی گفتگو کا یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں اب کچھ ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹس بھی دکھانی ہے اور جو زمینی حقائق ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے رکھنے. ایئر مارشل صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ ایک طرف آرٹیکل 370 35A کو ریووک کرنے کا جو ڈیسیجن لیا گیا، اور جس طرح راجہ نذیر صاحب نے کہا کہ وہاں تو غیر آئینی، غیر پارلیمانی تمام جو ہے عمل دیکھنے میں آ رہا ہے. اگر ہم آرم فورسز ایکٹ کی بات کریں، پبلک سیفٹی ایکٹ کی بات کریں، اس طرح کے دیگر کالے قوانین کی بات کریں، اور اب ریسنٹ جموں کشمیر ترمیمی بل 2021 بھی منظور کر لیا گیا، یہ تو جتنے بھی جو بھی یہ ایکشن لیے جا رہے ہیں یہ تمام انسانی حقوق کے خلاف جا رہے ہیں. انسانی حقوق کی تنظیموں کو توجہ مبذول کروانے کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اس ایگریسو اپروچ کی طرف لا سکتے ہیں کہ وہ کوئی اب اس پہ سٹینڈ لینے کی طرف بھی آئیں؟ اگر انہوں نے کوئی سٹینڈ لینے کی طرف ہم انہیں لا سکتے ہیں تو وہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ آئینی اور پارلیمانی جو اصول ہیں ان کو توڑا گیا. اس میں پہلے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا اخلاقیات. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے وہاں تو اخلاقیات کا جنازہ اٹھ چکا. آپ ذرا قانون کی طرف آئیں. قرارداد ہے نا باقاعدہ اقوام متحدہ کی، وہ تو قانونی ہے. اس کے اوپر آج تک کیا ہوا؟ 70 سال سے زیادہ بیت گئے. جو ان کو حق ملنا چاہیے تھا ووٹنگ کا اپنی حق خود ارادی کے لیے، کیا وہ پورا کیا گیا؟ کیا دنیا نے اقوام متحدہ کا جو ضمیر مر گیا ہے اس کو جھنجھوڑا؟ کیا وہاں بیٹھے ہوئے جو ملک ہیں انہوں نے کبھی یہ نقطہ اٹھایا کہ اس کو حل کرو؟ کیونکہ پاکستان اور انڈیا دونوں جوہری ملک ہیں، اور اگر یہاں خدا نخواستہ ان دونوں میں جنگ چھڑتی ہے اور اٹامک وار کی طرف جاتی ہے تو دونوں ملکوں کا کیا ہوگا؟ صرف دونوں ملکوں کا نہیں، یہ جو جنگ ہے یہ تو دنیا میں پھیل جائے گی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے وہاں سے تو کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے. ہمیں کام یہ کرنا چاہیے. مارشل صاحب، ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں کیونکہ آپ کی آواز ہم تک پراپر نہیں آ رہی ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں آپ سے دوبارہ اس حوالے سے ہم رابطہ کرتے ہیں کیونکہ آواز پراپر آپ تک ہم تک پہنچ نہیں رہی ہے. آپ کی طرف آئیں گے راجہ صاحب. جس طرح ایئر مارشل صاحب بھی فرما رہے تھے کہ موریلٹی کی بات کی جاتی ہے تو دنیا میں تو موریلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کا تو جنازہ نکل چکا ہے. اکنامک انٹرسٹ کی بھی بات سمجھ آتی ہے. پاکستان کا بھی ایک تصویراتی امپورٹنس ہے، پاکستان ایک تصویراتی محل وقوع ہے پاکستان کا. لیکن اگر انسان کی بات کی جائے، انسانی حقوق کی بات کی جائے، تو پھر ان اداروں سے ہماری توقعات، پوری دنیا کی توقعات، اب تو اس کی کریڈیبلٹی کی بات کریں وہ تو اس کا تہس نہس ہو چکا ہے. یعنی اگر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل اور اس کے بعد انسانی حقوق کی جتنی تنظیمیں ہیں، جتنے کنونشنز کا آپ نے ذکر کیا، اگر یہ بھی اس پر کوئی ایکشن نہیں لے سکی تو پھر تو یہی ہوگا جو اب پوری دنیا میں ہو رہا ہے کہ سب نے اپنے حصے کا کام شروع کرنا ہے. جب مقبوضہ وادی کی باسیوں نے دیکھا کہ بین الاقوامی سطح پر جو قراردادیں منظور ہوئی سیکیورٹی کونسل کی اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو جد و جہد آزادی کی صفوں میں سب آ کر کھڑے ہو گئے، خواتین بھی کھڑی ہو گئی، بچے بھی کھڑے ہو گئے. یہ تو اقوام متحدہ ان کو خود شورٹی اور یہ یقین دلا چکا ہے، اور یہ اس کا ایک ایکٹ بھی اس کے تحت بھی ہے، لا بھی ہے کہ آپ اپنے لیے، اپنی ماؤں بہنوں اور عزت اور آبرو کے لیے آپ خود بھی اسلحہ اٹھا سکتے ہیں جب آپ پر اس طرح کا برا وقت آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مقبوضہ وادی کے باسی جو ہیں وہ شدت کے ساتھ جو ہے جد و جہد آزادی کے لیے اپنا حصہ ڈال رہیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، بالکل یہ بات درست ہے کہ اخلاقیات کا جو ہے وہ دنیا کے اندر جنازہ نکل چکا ہے کہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے جو بیسک رائٹس ہیں، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، اس کو دنیا نگلیکٹ کر رہی ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن سے پہلے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز تھیں وہ کیوں تباہ ہوئیں؟ اسی وجہ سے کہ دنیا کا اس پہ ٹرسٹ ختم ہو گیا. آج دیکھیں آج صورتحال پھر اسی سمت پہ جا رہی ہے. آج دیکھیں کہ اگر دنیا کے جو سٹیٹس ہیں ان کے رولنگ کلاس کو نکال دیں, ان کے رولرز کو نکال دیں, اور اگر رائے شماری کی جائے دنیا کے اندر, اگر دنیا سے رائے پوچھی جائے کہ یونائٹڈ نیشن اپنے آبجیکٹو اچیو کر چکی ہے, تو دنیا کے سامنے یہ چیز آ جائے گی. دنیا کا ٹرسٹ ایک قسم کا ختم ہو چکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف ریجن کے اس کے لیے امن کے لیے, ریجن کی سلامتی کے لیے, بلکہ دنیا کی سلامتی کے لیے, کیونکہ ایک آخری امید ہمارے پاس یونائٹڈ نیشن ہے. اگر یہ گیدرنگ بھی ہم نے ختم کر دی, یہ بھی مایوسی کی طرف ہم چلے گئے, یہ بھی اگر اینڈ کی طرف ہم چلے گئے, تو خدا نہ خواستہ اگلی کسی بڑی جنگ میں ہم کہیں شامل نہ ہو جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دنیا کے اندر امن اور اتحاد کا باعث ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اس ریجن کو, اس ریجن کی آرگنائزیشنز کو, دنیا کی آرگنائزیشنز کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا, تاکہ یہاں پہ دیکھیں اگر پاکستان مضبوط ہوگا, اگر انڈیا مضبوط ہوگا تو ریجن مضبوط ہوگا. اگر ریجن کے لوگ مضبوط ہوں گے, خوشحال ہوں گے, تو یہاں پہ امن ہوگا, سلامتی ہوگی. اور پاکستان اس حوالے سے انیشیٹ بھی کر رہا ہے اور بہت سارے فیصلے بھی اس حوالے سے کر رہے ہیں. ایئر مارشل صاحب, میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. یہ فرمائیے گا سر کہ ایک طرف تو جس طریقے سے آزادی اظہار رائے پر پابندی ہے, انٹرنیٹ پر پابندی ہے, مقبوضہ وادی میں وہاں پہ کرفیو لگایا گیا ہے. دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو برملا ڈنکے کی چوٹ پر اگر یہ کہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسلمانوں کو مار دو. یوگی آدتیہ ناتھ کہتا ہے کہ ایک ہندو کے بدلے 10 مسلمانوں کو قتل کر دو. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے, اس کو دھرتی سے نکال دو. تو انسانی حقوق کی تنظیموں کو یہ آوازیں تو جانی چاہیے, اگر تو یہ دوسری طرف وہ یہ کہہ دیں کہ جی ہم تک رپورٹس نہیں آ رہی. دیکھیں, ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جہاں تک آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی دنیا کی تنظیمیں اس طرح دیکھیں گی, تو وہ آپ کا خام خیال ہے. تو انسانی حقوق جو ہیں اس کے لیے آپ کو خود تگودو کرنا ہوگی. پروپیگنڈا میں ہندوستان آپ سے کہیں آگے ہے. ہم نے اس فیلڈ میں کام نہیں کیا, لہذا ہمیں باقاعدہ ایک پالیسی بنا کر ہمارے دفتر خارجہ کو, حکومت کو اس طرف نگاہ ڈالنی ہوگی. پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں چین اور روس دو بڑے ملک ہیں, وہ دونوں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو تیار ہیں, آپ کی طرفداری کرتے ہیں, ان کو انوالو کریں. چین کے ساتھ جو لداخ میں معاملہ ہوا وہ ایک اچھا موقع تھا کہ آپ چین کو ساتھ ملاتے اور اس معاملے کو اقوام متحدہ میں چین اور روس کی مدد سے اٹھاتے, مگر ہم نے نہیں کیا. کہ جب آپ اس طرح کے موقع کھوتے جائیں گے پھر آپ کی کون سنے گا؟ دنیا تو آپ کا ساتھ نہیں دے گی. دنیا تو اپنی معیشت اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کرتی ہے, انہیں پرواہ نہیں کسی اور ملک میں کیا ہوتا ہے, وہ ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا. صحیح ہے ماشاء صاحب. ڈاکٹر فیصل صاحب, وزیر اعظم پاکستان اس وقت سری لنکا میں ہے, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ مہندہ راجہ پکسے جو ہے جب وہ اپنے دور اقتدار تھا ان کی پچھلے لاسٹ ٹائم, تو اس وقت بھی ایک بڑا آپریشن کیا گیا, جفنا کے علاقے میں کیا گیا, اور تامل ٹائیگرز کا خاتمہ یقینی بنایا گیا. تو کچھ ایکسپیرینس ان کا بھی اس حوالے سے ہے. لیکن سری لنکا کی سرزمین پر بھی کھڑے ہو کے وزیر اعظم پاکستان ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, برابری کی بنیاد پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں. پاکستان کی بار بار آفر کو بھی ٹھکرانا اور راہ فرار اختیار کرنا, کیا یہ حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش ہے, یا اپنا پولیٹیکل ایجنڈا اور انتخابات میں کامیابی کو یقینی بنانے کے ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں مودی؟ دیکھیں جی, مودی صاحب کی حکومت جو ہے دوسرا الیکشن کرنے کے بعد اب وہ ایک اپنے آپ کو کارنر پہ لے جا چکے ہیں. وہاں سے نکلنا آسانی سے ان کے لیے ممکن نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے ایک ایکسٹریمسٹ ایجنڈا جو ہے پیش کیا ہندوتوا کا, جس میں مائنورٹیز, جس میں خاص کر مسلمان ہیں, لیکن اس کے علاوہ دالت, کرسچن, سب کو انہوں نے وہاں کارنر کر دیا. اور اس وقت وہ ایک بڑے میجر اسٹرگل میں داخل ہو چکا ہے ہندوستان, اندرونی طور پہ مختلف کمیونٹیز کے ساتھ. اور جو سیکولرزم جس کو وہ کلیم کرتے تھے 50s میں 60s میں, اب وہ اس کو کلیم بھی نوشنلی نہیں کر رہے ہیں. یہ ایک بڑی مشکل صورتحال ہے کہ ہماری طرف سے تو خواہش یہی رہی ہے کہ لڑائی جھگڑے کی بجائے بات چیت سے, گفتگو سے کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق جموں کشمیر کے مسئلے کا حل کیا جائے. اب ظاہر ہے کہ اگر
کشمیریوں کی امنگیں آپ کو پسند نہیں یا کشمیریوں کی چوائس آپ سننا نہیں چاہتے، پھر تو مسئلہ نہیں حل ہو سکتا، چاہے ہم بائی لیٹرلی بیٹھیں، چاہے یو این بیٹھے، چاہے مرضی ہو۔ جو فیصلہ جموں کشمیر کے مسئلے کا ہونا ہے وہ کشمیریوں سے پوچھ کر ہونا ہے، ان کی مرضی سے ہونا ہے، ان کی خواہش کے مطابق ہونا ہے۔ ہمارے لیے یہ زمین کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے یہ کشمیریوں کا، لوگوں کا، انسانوں کا مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ تو یہ والی بات بڑی ضروری ہے کہ ہماری گفتگو کی خواہش تو تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان کبھی ڈائیلاگ سے پیچھے نہیں ہٹا، 20-25 سال کی تاریخ دیکھ لیں، اس سے پہلے کی دیکھ لیں، ہم تو ڈائیلاگ کے سب سے بڑے حامی رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت کی ڈائیلاگ ود اے پرپس، جس سے آپ کسی مسئلے کا حل بھی کر، صرف بیٹھ کر وہ جستن گفتن برخاستن کا تو فائدہ کوئی نہیں، مگر سبسٹینٹیو ڈائیلاگ جس میں آپ کشمیریوں کو انوالو کریں اور مسئلے کو حل کریں۔ اس کے علاوہ آپ ہمارا انڈس واٹر کا مسئلہ ہے، سرکریک ہے، سیاچن ہے، ایک مسئلہ تو ہمارا اتنے مسئلے ہیں ہندوستان کے ساتھ، اس میں ظاہر بات ہی ہوگی تو حل ہوگا نا، لڑائی سے تو نہیں حل ہو سکتا، تو ہم اسی بات پر کھڑے ہیں، مگر مشکلات بہت ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا خطے کے امن کو سیاست کی بین چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، کانگریس سے بھی ہماری کچھ زیادہ توقعات تو نہیں ہے، کانگریس کے دور میں بھی یہی سب کچھ ہوتا رہا۔ آپ کے سامنے 91 کا وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جب خواتین کی 100 کے قریب خواتین کی عصمت دری کی گئی اور رات کی تاریکی میں یہ سب کچھ ہوا۔ تو ہندوستان کے اندر ہمیشہ جو خطے کے مفادات ہیں اس کو بھین چڑھا دیا جاتا ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اور انتخابات میں کامیابی کے لیے۔ تو یہ چیز اسٹیبلش کیسے ہوگی؟ یہ پوری دنیا اس چیز کو سن کیوں نہیں پا رہی ہے؟ کیا دنیا اس کو سمجھ رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل سمجھ رہی ہے، سن بھی رہی ہے، سمجھ بھی رہی ہے، مگر یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ سوورن سٹیٹ جو ہوتی ہیں ان کو آپ اٹھا کر جیل میں نہیں ڈال سکتے، اس کو ڈیل کرنے کا ایک ڈیفرنٹ طریقہ ہے۔ ہمیں ایک نیشنل پرزم سے نکل کر باہر آنا پڑے گا، اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں فگر ان کرنا پڑے گا، اور ایک ڈیفرنٹ طریقے سے یہ جنگ لڑی جائے گی۔ تو یقیناً ساری دنیا اس کو رجسٹر کر رہی ہے، ساری دنیا سے اس کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ مختلف لیڈرز، چانسلر مرکل جب دلی گئی تو دلی میں بیٹھ کر بیفور شی میٹ مودی صاحب، انہوں نے ہیومن رائٹس وائلیشنز پہ سیریس کنسرن کا اظہار کیا۔ یہ جرمنی کی طرف سے ایک بہت بڑا اظہار ہے کہ جی ہمیں کنسرن تھا۔ اسی طرح باقی ممالک میں بھی یہ ہو رہا ہے، اس کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے، اپنی قوت میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک رات کا یا 10 سال کا یا 70 سال کا مسئلہ نہیں، یہ تو جوڑ مسلسل ہے۔ آپ کاوش جاری رکھیں گے ایک ریزالو کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ، تو سکتا ہے سابقی ہوگی۔ آپ درمیان میں ہمت ہار جائیں گے تو پھر آپ نہیں جیت سکتے۔ یہ تو جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ بڑے، اور ہم ہیں، کشمیری بھی اس کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستانی عوام بھی اس کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے، ہمارے ادارے بھی، سب ہم کھڑے ہیں، تو ہم کھڑے رہیں گے۔ صحیح۔ راجہ نذیر صاحب، آپ کی طرف آئیں گے۔ آسیہ اندرابی کا مقدمہ بین الاقوامی سطح پہ کس فورم پہ لڑا جا سکتا ہے؟ اس پر مزید کس فورم کو جو ہے ہم اس کی توجہ مبذول کروا سکتے ہیں؟ انسانی حقوق کے جو حالات ہیں وہ تو ڈاکٹر فیصل صاحب نے اور ایئر مارشل صاحب نے بھی وہ اخلاقیات کا کہہ دیا کہ اس کا تو دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں، اس پر تو اب بات ہی شاید انسان نہ کرے، موریلٹی تو کچھ ہے ہی نہیں، صرف اکنامک انٹرسٹ ہی ہے۔ لیکن آسیہ اندرابی جو باقی ہماری بہنیں فہمیدہ صوفی اور ناہید نسرین، جن پر فرد جرم بھی عائد کر دیا گیا ہے، اور یہ ایک خصوصی جج ہیں پروین سنگھ، جنہوں نے 20 فروری کو یہ فیصلہ سنایا ہے، کیا کہیں گے آپ کہ ہمیں کس طرح اس مقدمے کو آگے لے کے بڑھنا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جو یہ انڈین پینل کوڈ کے تحت جو انہوں نے ٹرائی کرنے کے لیے چارج فریم کیے ہیں، جو اسپیشل کورٹ ہے نیو دہلی کی، وہاں پہ چارج فریم ہوا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، یہ پہلی بات ہے کہ جو فائٹ جہاں پہ ہو رہی ہے وہاں پہ پورے پراپر طریقے سے انہیں لیگل اسسٹنس دینے کے لیے جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں انہیں اپروچ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف انڈیا کو بھی اس حوالے سے ریلائز کرانا چاہیے کہ یہ نہ صرف بیسک رائٹس کی وائلیشن ہے بلکہ یہ ڈسکریمنیشن ہے ان کے ساتھ، اور ان کے بیسک رائٹ کی وائلیشن ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں، ایک موقع ہمارے پاس بڑا زبردست آیا تھا کہ انڈیا گلبھوشن کیس سے پہلے ہمیشہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے بھاگتا رہا ہے۔ آسیہ اندرابی کیس ایک انڈیویجول کیس ہے،
اس کو میں بھی کہ ہم اس طریقے سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے پاس نہیں لے کے جا سکتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورآل جو وائلیشن ہے، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کشمیر کے اندر، اور جس طریقے سے انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے جو آرٹیکلز انڈین کانسٹیٹیوشن کے جو ریووک کیے، جو امینڈ کیے ہیں، جو ختم کیے ہیں، جو ریموو کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے گلبھوشن کیس کے بعد پرنسپل آف ایسٹاپل اپلائی ہوتا تھا اور انڈیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ وہ ہمیشہ انہوں نے جب بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی بات کرتے تھے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ تو اس گلبھوشن کیس کے بعد پرنسپل آف ایسٹاپل انٹرنیشنل لا کے تحت اپلائی ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے ہول کشمیر کا جو کیس ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا چاہیے۔ اب دیکھیں ڈیسیژن، اب دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈیسیژن پتہ نہیں کیا آئے گا، لیکن اب دیکھیں کہ آپ کے پاس آپشنز اور کیا ہیں، کم از کم یہ وہاں پہ جائے گا، مطلب یہ ہماری ہائی لائٹ ہوگا، ریمیڈی کے طور پر ہم اسے یوز کر سکتے ہیں۔ جی، یہ ریمیڈی کے طور پہ ایز اے ہول دیکھیں سٹیٹس بیسیکلی جاتی ہیں وہاں پہ، جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس کے لیے انڈیویجول کیس تو، لیکن اب جب ایز اے ہول ہم ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے تو آسیہ اندرابی کیس بھی اس میں آ سکتا ہے، اس میں دیگر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے وہ بھی آ سکتی ہے، اور ایون کہ جو انکانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ انہوں نے کر کے جو سٹیٹس چینج کرنے کی کوشش کی ہے آکوپائڈ کشمیر کا، اس حوالے سے بھی ہم ریمیڈی وہاں سے اویل کر سکتے ہیں۔ یونین ٹیریٹری میں شامل کر دیا، اور یہ تمام تر مظالم کو ہم بین الاقوامی سطح پر اور اس سے جو منسلک جن کی ڈومین اور جورسڈکشن میں آتا ہے اگر ہم اس سے بھی رجوع کریں، اور پاکستان تمام تر محاذوں پر چاہے وہ سفارتی محاذ ہو دیگر محاذ ہوں اس پر اپنی آواز اٹھا رہا ہے، اٹھاتا رہے گا۔ سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر بھی پاکستان مقبوضہ وادی کے باسیوں کی مدد کرتا رہے گا، کیونکہ یہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ ایک چھوٹے سے بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا، اگر خواہش ہوئی تو کھا لیا ورنہ چھوڑ دیا۔
ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف مقبوضہ وادی کے اندر ہونے والے مسالم اور جس طرح آسیہ اندرابی اور دیگر دختران کشمیر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر تو ہم بات کریں, لیکن مقبوضہ وادی کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اندر اقلیتیں اور بالخصوص جو ہمارے سکھ بھائی ہیں ان کے ساتھ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس پر بات کریں گے. ایئر مارشل صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو کسانوں کے ساتھ اور پروٹیسٹرز کے ساتھ, ایک پیسفل پروٹیسٹرز کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے, یہ تو چلیں مقبوضہ کشمیر کے اندر تو جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ اگر ہم یہ کہہ دیں اکنامک انٹرسٹ ان تمام چیزوں کو, لیکن جو کسان ہیں جو اناج اگاتے ہیں, ایک غذائی قلت اور ایک غذائی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا ہندوستان کو, اور بین الاقوامی سطح پر جو عالمی ادارے ہیں جو اس فوڈ کرائسس کا جس کو دیکھتے ہیں, کیا ان کی بھی اس جانب توجہ نہیں ہے؟ دلتس کے ساتھ تو جو کچھ ہوا, شودرز کے ساتھ جو کچھ ہوا, میزورام ناگالینڈ کے باسیوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے, لیکن کسانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی ایک مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے. دیکھیں جی, بات بڑی سیدھی سی ہے کہ یہ وہ ہندوستان نہیں ہے جس کے جو پرانے لیڈر تھے وہ سیکولر اسٹیٹ تھے. نہرو کی یاد ہوگا آپ کو, اس وقت کا بات ہے, ہندوستان کو بڑے فخر سے ایک سیکولر اسٹیٹ کہا جاتا تھا. اب یہ سیکولر ہرگز نہیں ہے. جو کچھ اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. دراصل بات یہ ہے کہ آر ایس ایس جو ہے وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے, اور جو اس کا پرائم منسٹر ہے ہندوستان کا, اس جماعت کے ساتھ آج بھی ایکٹیو ہے. تو جہاں دہشت گردوں کی حکومت ہو, دہشت گرد راج کر رہے ہوں, وہاں سیکولر اسٹیٹ کیسے ہوگا؟ وہاں تو سارے ہندوتا کے نام پر آج کل راج ہے, اور جو ہندو نہیں ہے, وہ جو دوسری اقلیتیں ہیں, اس میں سکھ ہوں, اس میں مسلمان ہوں, اس میں عیسائی ہوں, جو بھی ہوں, ان کے ساتھ وحشیانہ سلوک ہو رہا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے. اور دنیا میں جگہ جگہ یہ بات بھی ہو چکی ہے. ہندوستان میں بذات خود کی آوازیں اٹھی ہیں, مگر جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب آپ کا ضمیر مردہ ہو جائے اور آپ کے سامنے صرف آپ اپنے اکنامک اور بزنس انٹرسٹ ہوں, تو پھر آپ جو وہاں پہ لہو لہان دنیا ہو رہی ہے اس کی پرواہ کوئی نہیں کرتا. تو اس لیے ضرورت اس بات, وہ جو آسیہ اندرابی کی بات کی ہے آپ نے, آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو پھانسی کی سزا وہاں اس لیے دی گئی تھی, کہا گیا کہ اس کا قصور ہمیں نہیں ملا, یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا, مگر چونکہ لوگوں کے احساسات ہیں اس کی بنا پر اس کو پھانسی دی جا رہی ہے. تو جہاں لوگوں کے احساسات کی بنیاد پر پھانسیاں دے دی جائیں, وہاں سے آپ فیصلے کے اوپر اور انصاف کے اوپر توقع کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ نے درست فرمایا. ڈاکٹر صاحب, ریحانہ کی ایک ٹویٹ, جی رائے نذیر صاحب, ریحانہ تھی, ان کی ایک ٹویٹ آئی جس میں انہوں نے کسانوں کی جانب جو مظالم جو کچھ ہو رہے ہیں ان کی طرف توجہ مبذول کروائی بین الاقوامی سطح پر. پھر ایک کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ تھی, ایک خاتون تھی, بچی 16 سال 18 سال کی بچی جو ایک طالبہ تھی, اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا. ان پر بھی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں کہ آپ کسانوں کے بارے میں بات کیوں کرتے ہیں, آپ کسانوں کے معاملات کو بین الاقوامی سطح پر کیوں اٹھاتے ہیں. تو یہ جو خاص طور پر ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں یا کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان پر پابندیوں کا بین الاقوامی سطح پر کیوں اس کا ادراک نہیں ہے, کیوں اس پر خاموشی ہے؟ ڈاکٹر صاحب, ادراک آل دو کہ اس طرح کا نہیں ہے, لیکن ڈے بائی ڈے اب جس طرف حالات جا رہے ہیں, جو عالمی برادری ہے اس کے پاس آپشن کوئی نہیں بچے گا. اب دیکھیں نا کہ وہ اگر ان طبقات کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو اتنی بڑی آبادی میں جو ریئیکشن آئے گا, جو ٹوٹ پھوٹ ہوگی, جو کلیشز ہوں گے, کیا اس کے اثرات ریجن اس سے بچ جائے گا؟ یقیناً نہیں بچے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر فیصل صاحب نے سٹارٹ میں ایک بات کی تھی کہ اس وقت میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا دور ہے. ہمارا رول یہ ہے کہ ایک تو سوشل میڈیا پہ اس آواز کو بہت سٹرونگ ہم کر سکتے ہیں, اور دوسرا پھر انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ ہمارا انٹریکشن میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ دیکھیں کہ آج بھی سپر پاورز کو بھی اگر کسی ایشو پہ بات کرنی پڑتی ہے تو پہلے میڈیا کے ذریعے رائے بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا بھی دیکھیں, ہمارے پاس اب پرائیویٹ چینلز بہت سارے آ گئے, تو پرائیویٹ چینلز ہوں یا سوشل میڈیا ہو, ٹھیک ہے, اگر یہ اطاعت بن کے اس آواز کو اٹھائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس آواز کو دبا سکے. اچھا, میڈیا کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بڑا اس حوالے سے لاسٹ ٹائم بھی ہمارے شو میں اس پر تفصیلاً بات کی تھی, آپ کا خاصا اس حوالے سے ایکسپیرینس بھی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا
کہ ڈس انفو لیب کی جو تحقیقات تھی، انکشافات تھے، اس کے بعد بھارت کے یہ تمام جعلی میڈیا آؤٹلیٹس، مرے ہوئے افراد کو دوبارہ سے زندہ کر لینا، ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹس جاری کرنا، 15 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا. پاکستان کے تشخص کو خراب کیا گیا، زمینی حقائق کو مسخ کیا گیا. مقبوضہ وادی کے حوالے سے جو ہمارا اسٹینڈ یا اسٹانس ہے اس کی نفی بھی ہم نے دیکھی. اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جی ایک پرسیپشن موجود ہے، رائے عامہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، عمومی تاثر بڑا میٹر کرتا ہے. تو کیا ہم بین الاقوامی دنیا کو نہیں کہہ سکتے کہ 15 سال تک ایک جھوٹی منظر کشی کی گئی مقبوضہ وادی کی، 15 سال تک پاکستان کے اوپر ایک پریشر رہا ڈو مور کے مطالبات، تو 15 سال میں جو پاکستان کو نقصان ہوا اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ کیا بین الاقوامی دنیا اس مدعے کو بھی سامنے رکھے گی؟ جی یقیناً ہم اس کو اٹھائیں گے، ہم اس کو اٹھاتے رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان خود اس پہ بات کر چکے ہیں. ہماری جس آدمی کی، جس ہستی کی، پرسنالٹی کی سب سے زیادہ اٹریکشن ہوگی وہ ہمارا وزیر اعظم ہوگا. وزیر خارجہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، آپ کے سفراء تو کر ہی رہے ہیں، ساری کیبنٹ اس پہ بات کر چکی ہے اور بار بار اس کو EU میں اٹھایا جا رہا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ ایک ٹپ آف دی آئس برگ ہے. ہندوستان ایک دشمن ہے، آپ کو اس سے کسی خیر کی توقع رکھنی نہیں چاہیے. یہ تو ایک چیز ہے جو نکل کر سامنے آ گئی ہے. ایسے پتہ نہیں کتنے اور ڈس انفو کے جو سلسلے ہیں وہ چل رہے ہیں جن کو ہندوستان بڑھاوا دے رہا ہے. یہ بات صحیح ہے رائے صاحب کی بھی کہ اب وہ ٹریکشن ہندوستان کے نیریٹو کی نہیں رہی، بہت کمی آ گئی ہے. بیکاز یہ ہے کہ آپ جب بالکل ہی ڈومیسٹکلی ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے، بابری مسجد ہو گیا، یہ ہو گیا، لنچنگ ہو گئی، ایک سے ایک بڑھ کے مسئلہ جو ہے وہ دنیا کی نظر میں آ رہا ہے. مگر ضروری یہ ہے کہ آپ کو کم از کم پہلے تو اس زبان میں گفتگو کرنی پڑے گی جو کہ دنیا سن رہی ہے، جو آج کل انگریزی ہے. تو انگریزی زبان میں جتنے آپ کے زیادہ انگریزی زبان کے پروگرام ہوں گے، انگریزی زبان کے چینل ہوں گے، انگریزی زبان کے ٹرینڈ اینکر ہوں گے جو سوال کر سکیں گے، جن کے نام آپ دنیا میں CNN پہ اور آگے ریزاؤنڈ کرتے ہیں، یہ گلوبل اوپینین میکرز ہیں. ان کی ایک ٹویٹ جس طرح ہمارے کچھ لوگوں کی پاکستان چلتی ہے، دنیا کا اوپینین بدل دیتے ہیں کہ جب یہ بات کرتے ہیں. تو یہ ہمیں یہ چیز ڈیولپ کرنی ہے. جب تک ہم اس کو ڈیولپ نہیں کریں گے، صرف یہ کہنے سے کہ جی ہماری کوئی سن نہیں رہا، ہماری کوئی سننا نہیں شروع کر دے گا. سننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس لیول پہ آئیں، اس زبان میں گفتگو کرنا شروع کریں جس کو دنیا سنتی اور سمجھتی ہے. CNN چل رہا ہے، نیو یارک ٹائمز چل رہا ہے، واشنگٹن پوسٹ چل رہا ہے، گارڈین چل رہا ہے. یہ کس طرح ایکٹ کر رہے ہیں، کس طرح اپنی بات کو یہ آگے لے کر جا رہے ہیں، اور اپنے پرنٹ میڈیا کو کیسے انہوں نے لنک کیا ہوا ہے سوشل میڈیا سے، جس میں فیس بک بھی ہے، ٹویٹر بھی ہے، انسٹاگرام بھی ہے. ان سب کو اکٹھا کر کے آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں اور ایفیکٹو نیریٹو کیسے بنا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور بھی کچھ پولیٹیکل آبزرورز کا یہ بھی خیال ہے، کچھ دفاعی مبصرین کا اور تجزیہ کاروں کا یہ بھی خیال ہے، خاص طور پر آپ سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. آپ اس وقت جرمنی میں بھی موجود ہیں، آپ نے اس سے پہلے بھی مختلف ممالک میں اور ہمارے دیگر جو سفراء ہیں وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ایک انٹریکشن بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے جو وہاں پہ پورا ڈائسپورا ہے، کیونکہ ان کی پبلک انٹریکشن ہے، وہاں پر وہ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں. تو رائے عامہ کے لیے پرسیپشن جو ہے نا اس کو چینج کرنے کے لیے ہمارے سفراء کا بڑا اہم کردار ہو سکتا ہے. تو آپ لوگ کس طرح انٹریکشن کرتے ہیں؟ کیا آپ لوگ کوئی اجلاس بلاتے ہیں؟ کیا ویسے ہی کوئی میٹنگز ہوتی ہیں؟ کچھ کس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے یا چلنا چاہیے؟ یہ جی بڑا میسو ریچ آؤٹ آپ کے ایمبیسڈرز کر رہے ہیں، وہ ڈائسپورا میں بھی کر رہے ہیں اور لوکل اخبارات اور پرنٹ الیکٹرانک میں بھی کر رہے ہیں جہاں جہاں موجود. اس میں بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جس طرح وہ پروگرام کریں گے جو آپ کے چینل کی پالیسی ہوگی، کوئی اور کرے گا اس کی پالیسی کیا ہوگی. یہاں پہ بھی ہر چینل کی اپنی پالیسی ہوگی، اس کے اندر ڈینٹ ڈالنا جو ہوتا ہے ایک مشکل کام ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہوتا. اور ایک پرانا نیریٹو جو چل رہا ہوتا ہے، یہ مودی صاحب کے جو پچھلے 7-8 سال میں مشکلات اب آپ دیکھ رہے ہیں جو ہوئی ہیں ان کے نیریٹو کو، یہ آہستہ آہستہ نیریٹو میں ایٹریشن ہوتی ہے. انڈیا کا نیریٹو کے جی یہ تو بڑا لبرل ہے اور شائننگ ہے اور رائزنگ ہے اور سارا وہ 90s 80s والا ختم ہو گیا. اب آپ وہ باتیں نہیں سنتے، سیکولر ہے، یہ ہے، وہ ہے. صحیح. وہ چیز ختم ہو کے اب ایک نیا نیریٹو بن رہا ہے جہاں وہ پتا چل رہا ہے کہ بابری مسجد کی زمین بھی شہر سے 30 کلومیٹر باہر جا کے وہ کہتے ہیں وہاں بنا لو. صحیح. ایک نیریٹو، یعنی آپ کہنے کا مقصد ہے ہمیں کام کرنا ہے، مزید کام کرنا ہے، سب کو مل کر کام کرنا ہے اور ایک جدت
اور جس طرح ڈیجیٹلائز ورلڈ ہے ہم نے مینول سٹائل یا مینول طریقہ کار اب اڈاپٹ نہیں کرنا، یہ ہمارے پارٹیسپینٹ کا بھی کہنا تھا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد فیصل صاحب، ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب، راجہ محمد نذیر صاحب، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔